ईको की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस में ईसीओ के अरकान ममालिक अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट और उनके वफूद का खैर मक़दम करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज की ये तकरीब ईसीओ पार्लिमानी बरदरी के अवामी नुमाइंदों की दोस्ती, एतमाद और बाहमी मुफाहमत के जज्बे के तहत मुश्तरका खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की कोशिश और अज़म ज़ाहिर करती है। मुझे ईको से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, ईको बनने से पहले का, और जब मैं आप सब मंदूबीन की और स्पीकर्स की बातें सुन रहा था तो मुझे अपने नौजवानी के वो वाक़यात याद आए जब मेरे एक चचा, बड़े पढ़े लिखे चचाज़ाद भाई, जहाँ मुझे माहौलियात के एतबार से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनकी अहादीस का ज़िक्र करते थे, उसके साथ साथ जिस आप शायद वाकिफ़ ना हो, कार्ल गुस्ताव युंग, जो माहौलियात के एतबार से बहुत बड़ी शख्सियत थी और आज अब उसको पढ़ें तो लगता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो वो मुझे इतने अच्छे अल्फाज सुनाया करते थे जिनका उन ममालिक का जिनके नाम नक्शे पे मौजूद नहीं थे, और जब मैं वो सुनता था तो मुझे ये ख़्याल होता था, और इम्कान नहीं था उनकी आज़ादी का, बहुत सारे ममालिक जो आज यहाँ मौजूद हैं, तो जब मैं उनके नाम सुनता था तो मुझे ये ख़्याल होता था कि अगर ये आज़ाद हो जाएं तो दुनिया के अंदर इस्लामी मसावात, इस्लामी बरादरी, इस्लामी अखुवत के हवाले से बहुत काम होगा। तो अल्लाह का एहसान है कि आज बैठे बैठे मुझे वो सब याद आ रहा था कि जो ख्वाब हम देखते हैं उसकी ताबीर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ताबीर का भी एहतमाम करता है, मगर बिला वजह नहीं होती वो ताबीर होती है मेहनत के साथ, वो ताबीर होती है पहले आप नियत करते हैं, पहले आप तकारीर करते हैं, पहले आप एक दूसरे को तैयार करते हैं और उसके बाद उस पर अमल करते हैं। अच्छा, और दुनिया के अंदर इस बात की बेइंतहा सख्त ज़रूरत है कि एक इश्तराक पैदा हो कौमों के दरमियान, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के दरमियान। क्यों? क्योंकि मसाइल बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि पिछले 60-70 साल में अगर किसी कौम ने सफ़र किया है और मुश्किलात से गुज़री है, वो मुस्लिम उम्मा है, जिसने लाखों जानें जिसकी क़ुरबान हुई हैं दुनिया की सुपर ताकतों की राइवलरीज़ के अंदर, और ख़ुद हम अपने आप को जब संभाला नहीं दे सके तो उसकी वजह से जो हमारा हशर हुआ। मगर ये मुस्लिम उम्मा के वसाइल के एतबार से और इल्म के एतबार से, और ख़ास तौर पर जब आप ईको को देखें तो मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त, मज़हब और तिजारत के कदीम रस्तों और रास्तों के और बंधे हुए हैं हम इन सब चीज़ों के अंदर। तो यहाँ मुझे उम्मीद नज़र आती है। इस वक्त जब दुनिया के मामलात हम देखते हैं तो हमारी यहाँ की ताकत, रीजनल ताकत तो यहाँ मौजूद है, इसके ऊपर भरोसा करते हुए जहाँ पर ज़िक्र हुआ कि 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ईको में हैं, ज़िक्र हुआ कि 500 मिलियन अफराद इन कौमों में बसते हैं, ज़िक्र हुआ कि ये 5% का लैंड मास है दुनिया का और 6% आबादी का मास है, और ये तो बहुत बड़ी ताकत है। अभी इसमें और दूसरे ममालिक का ज़िक्र भी नहीं है, तो बहुत बड़ी ताकत है। और इस वक्त दुनिया का हाल क्या है, यानी जो फोरम्स हैं, आपने एक बड़ी अच्छी फोरम ईको के नाम से बनाई हुई है। दुनिया की फोरम्स इस वक्त अक़दार से आरी, मोरालिटी का ज़िक्र नहीं है, और वेस्टेड इंटरेस्ट और अपने मतालिब की बुनियाद पर, ज़रूरियात और ख्वाहिशात की बुनियाद पर इकट्ठा होते हैं, अखलाकियात का उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त दुनिया को क्या ज़रूरत है? इस वक्त दुनिया को ज़रूरत उस लीडरशिप की है
جو انسانیت والی لیڈرشپ ہو۔ اس وقت دنیا کو وہ ضرورت ہے اس بات کی جو انقلاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں انسانیت کو اہمیت دی، جس میں ماحولیات کو اہمیت دی، جس میں اس بات کا ذکر ہوا۔ دیکھیے آج آپ نے سب نے ذکر بیماری کا کیا، کووڈ کا کیا، انسان کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں ان کا ذکر کیا، اس میں ماحولیات تو بڑی اہم ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیات کی بات، جب پانی بہت تھا تب بھی ذکر کیا کہ دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو، خود اپنے اوپر کفایت کرتے تھے۔ آج کل ویسٹ کا ماحول ہے، تو جو اور اخلاقیات اور انسانیت اور انصاف، یہ بنیادیں بنی مسلمان معاشرے کی۔ جیسے جیسے مسلمان معاشروں نے ان بنیادوں کو چھوڑا ہے تو دوسری قوموں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو ترقی یافتہ قومیں کمزوروں کے ساتھ کرتی ہیں۔ جب آپ آج دنیا میں بات کرتے ہیں کہ ظلم روک دو، ہمارے اوپر ظلم کیوں ہے؟ ہمارے اوپر اقدار کے اعتبار سے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ تو دنیا آپ کی بات سنتی بھی نہیں ہے۔ جب ناموس رسالت کے حوالے سے، بلاسفیمی کے حوالے سے، جب آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ، تو دنیا آپ کی سنتی نہیں ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ مگر یہ بتا دوں، اگر کمزور ہیں تو طاقتور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا نہیں سنتی آپ کی۔ پھر دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، تم ہولوکاسٹ کے بارے میں یورپ کے اندر گفتگو کرنے سے روکتے ہو، اور جو گفتگو اس کو چیلنج کرے گا اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا قانون کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ضمیر پر بھاری ہے۔ اس لیے قانون سزا دیتا ہے کہ کوئی اس سے انکاری کرے گا تو وہ آپ کو تکلیف دہ آپ کے لیے ہوگی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان کے خلاف اگر تم بات کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آپ کی سنتی نہیں ہے دنیا۔ تو لہٰذا جہاں آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے، آپ کن کن چیزوں سے گزرے ہیں؟ دہشت گردی سے گزرے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگے۔ اس دہشت گردی کے چکر میں جو اصلی تحریکیں تھیں آزادی کی، ان کو بھی دہشت گردی کے فریم ورک کے ساتھ دیکھا گیا۔ ہندوستان دنیا کو یہ کہتا رہا کہ جو کشمیر کی آزادی کی جستجو ہے اس کے اندر دہشت گردی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اسرائیل کہتا رہا دہشت گردی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر تو جو آزاد ہونا چاہتے تھے، جن کے ساتھ ظلم تھا، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس چیز کو دبا دیا گیا۔ پھر ہمارے ہاں خود کچھ مسائل پیدا ہوئے جس میں عدم برداشت، انٹالرنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی آپس میں بھی، انسانیت کے اعتبار سے۔ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے، یہ معاملات کو چلنے نہیں دیتی، ان قوموں کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ تیسری بات جس سے آپ گزرے ہیں اور پاکستانی قوم بھی گزری ہے، وہ ایک انتہا پسندی کی کیفیت ہے، جس کے اندر مذہب کے انٹرپریٹیشنز کے اندر بھی ایک ایکسٹریمز کی طرف ہم گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کو اسلام کا وہ رخ دکھایا گیا جو حقیقت سے دور تھا۔ یہ مسائل موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے مسائل، اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے جو مسائل ہوئے، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمیں اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم تو یہی پڑھ کر تعجب کرتے تھے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابابیل کے منہ میں کنکریاں ہوں گی، اس سے بھی ہاتھی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قدرت اپنی دکھائی کہ جو تم سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسا وائرس کا جس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کین کا آدھا بھی بھرا نہیں جا سکتا، ساری دنیا کا وائرس اگر جمع کر لیں، اس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ماحولیات کے اعتبار سے آپ بات کریں تو کم سے کم دنیا کے اندر جو آپ کے متعلق سوچ ہے
اس کا بھی مقابلہ کریں، جو تعصب آپ کے خلاف ہے اس کا بھی مقابلہ کریں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کے ذریعے، وہ آپ کی آؤٹ ریچ کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر آپ مسلمان ممالک نے یہ بات اب شروع کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بلاسفیمی کیا ہے، اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اچھا، اسلاموفوبیا صرف یہ ذکر کی بات نہیں ہے کہ تکلیف ہمیں پہنچی، اسلاموفوبیا کی بنیاد پر قوموں کی پالیسیز بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی قوموں کو اگر احساس ہوتا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، مگر قوموں کی انٹرنیشنل پالیسیز کے اندر مسلمان ممالک کے ساتھ ایک تعصباتی کیفیت رہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے ممالک کے ساتھ بھی وہ کیفیت رہی ہے۔ جب وہ یورپین یونین جوائن کرنا بھی چاہتے تھے تب بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مختلف تھا۔ اب کووڈ کے حوالے سے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر بہت اس کا پریشر رہا۔ پاکستان نے ایک انوکھی اس کے اندر جستجو رکھی ہے۔ کامیاب ابھی دنیا کے اندر کووڈ موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، مگر جس نظم کے ساتھ پاکستان نے مقابلہ کیا، بڑی اہمیت ہے اس بات کے اندر، اور آپ کو میں اسلامی تاریخ سے اس کی مثال بھی دوں گا۔ جس تنظیم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا، ایک یہ جذبہ کہ ہم اپنے ہاں لاک ڈاؤن کر کے اور بند کر کے لوگوں کے روزگار کو ختم نہیں کریں گے، یہ ایک جذبہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر اللہ نے برکت ڈالی۔ مگر دنیا کہتی تھی کہ بند کر دو، ہمارے پرائم منسٹر نے اس بات کا اہتمام کیا کہ روزگار ختم نہیں ہونے دیں گے، احتیاط کریں گے۔ دنیا کہتی تھی کہ تم ان پڑھ ملک ہو، تمہارے ہاں کافی لوگ ان پڑھ ہیں، تم نظم و ضبط کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ جو ہم نے دیکھ لیا جن ممالک کے اندر نظم و ضبط تھا وہ تو باقاعدہ پروٹیسٹ کر کر، جلسے جلوس کر کر وائلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ جو طریقہ کار بتائے گئے۔ پاکستان نے کسی حد تک 100% لوگ تو کبھی بھی عمل نہیں کرتے، مگر ایک نظم کا مظاہرہ کیا، تنظیم کا مظاہرہ کیا۔ مساجدیں اہتمام کے ساتھ SOPs کے ساتھ کھلی رکھیں، اللہ سے تعلق برقرار رکھا۔ لہٰذا مکمل کامیابی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور ہم اپنا جاری رکھتے ہیں اپنے پریونشنز کو، مگر ایک تنظیم کے ساتھ۔ اور تنظیم کیوں ضروری ہے ملکوں کے لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت بھی کرتے تھے تو مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ لائن تم سیدھی بناؤ۔ تنظیم کی اہمیت ان قوموں کے اندر ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جیسے جیسے مسلمان اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے گا، انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا۔ بغیر انسٹیٹیوشنز کے ترقی نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا، رکھے گا، اہتمام رکھے گا، تو سارا یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی اور اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنے، جو ویسٹرن یورپ کے اندر وہاں ترقی ہوئی، ایسٹرن یورپ کے اندر کئی 100 سال پیچھے رہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی اہمیت نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکو بات کرے تو ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو موضوع آپ کی گفتگو کے اندر اگلے 2 دن کے اندر آئیں گے، اس میں عورتوں کا مقام لیڈرشپ کے اندر بھی بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بھی یہ بات کی تو کہا کہ جب تک عورت برابری کے ساتھ کام کے اندر برابری کے ساتھ نہیں نکلے گی معاشروں کے اندر، تب تک پوری یگانگت کے ساتھ قوم کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم آپس میں ایکو کے اندر تعلقات بہتر کرنا چاہیے۔ تجارت کے بڑے مواقع ہیں۔ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری ایک مثال ہے جس کے اعتبار سے بہت سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کا تعلق پانی کے ساتھ اور سمندر کے ساتھ ہوگا۔ یہی طریقہ تجارت کا آپس میں ہم ممالک کے اندر اس کو فروغ دیں گے، اور آپ ہی کے موضوعات کے اندر تجارت کا فروغ بھی ہے اور ٹورزم کا فروغ بھی ہے، تاکہ آپس میں ہم ان قوموں کے اندر، ایکو والی قوموں کے اندر ہم آپس میں دوستیاں بڑھائیں، آپس میں ترقی کے راستوں کے اندر کمپٹیشن کریں۔ اس وقت دنیا کے اندر جن مظالم سے گزر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب طاقتور معیشت کے اعتبار سے
معاشرت کے اعتبار سے معاشرت طاقتور اور معیشت طاقتور کے ساتھ جب دنیا میں قدم رکھو گے تو سب آپ کی بات بھی سنیں گے۔ ہمارے وزیر فارن افیئرس کے، انہوں نے ایک بات کہی جا کر کہ ان کے اوپر پھر لیبل لگایا گیا کہ آپ اینٹی سیمیٹک بات کر رہے ہیں۔ آج کل گفتگو کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا تو ہم اینٹی سیمیٹک بات نہیں کر رہے۔ بالکل کلیئر رہنا چاہیے آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں۔ یہ لیبل لگا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے، ہولوکاسٹ یاد دلایا جاتا ہے، اور یہ ظلم وہ قوم کر رہی ہے جو ان چیزوں سے گزری ہے۔ ہم اینٹی سیمیٹک نہیں ہیں، ہم اینٹی زائنسٹ ہیں، ہم اینٹی اسرائیل ہیں، ہم اینٹی اپارتھائیڈ ہیں۔ یہ اپارتھائیڈ ساؤتھ افریقہ سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ جو ساؤتھ افریقہ والا اپارتھائیڈ ہم نے دیکھا تھا کہیں زیادہ خراب ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ صرف وہاں نہیں، یہ اپارتھائیڈ کی کیفیت کشمیر کے اندر بھی اب عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم اپارتھائیڈ کے خلاف ہیں، ہم جینوسائیڈ کے خلاف ہیں۔ اور ہماری گفتگو کو اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ تم اینٹی سیمیٹک ہو، ہمیں یہودیوں سے اور یہودیت کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہے ہماری۔ وہ ابراہیمک ٹریڈیشن کے مذاہب ہیں، یہ ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، مسیحیت کا بھی، کرسچینٹی کا بھی ذکر ہے۔ ہم اینٹی زائنسٹ اور اینٹی کرسچن نہیں ہیں۔ ہم ہر اس قوم کے خلاف ہیں جو ظلم کرے، جو استحصال کرے، جو فلسطینیوں پر ظلم کرے، جو کشمیریوں پر ظلم کرے، جو کہیں بھی کسی وجہ سے انسانیت پر ظلم کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے خواب اور ایکو کے خواب ہیں بہت، اور ان خوابوں کے لیے تعلیم کا ضروری ہے کہ تعلیم ہو، ان خوابوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اشتراک کے ساتھ دنیا کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اور اس کے بغیر انسانی مساوات اور انسانی انصاف کا امکان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اس وقت انسٹیٹیوشنز آر ناٹ بیسڈ آن morality, they are based on vested interest، اور اس وقت دنیا کو اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں جو میں آپ سے کہتا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو 2 دن کے کانفرنس ہوگی، اس میں سے بہت اچھی چیزیں نکلنے کا امکان ہے۔ سیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شرکاء آپس میں بامقصد گفتگو کریں گے، بامقصد ایسے کاموں کی نیت کریں گے جس کو آپ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور برخاست ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے اندر نشاط ثانیہ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اب آپ جو ڈیلیبریشنز کریں گے ان پر عمل کرنے کے لیے بھی بہت سارے کام کریں گے۔ میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ازبیکستان کا کہ انہوں نے پیکو کے چارٹر کو سائن کیا، اور افغانستان کا کہ جنہوں نے چارٹر ریٹیفائی کیا۔ اور افغانستان کے حوالے سے میں یہ بات کہہ دوں کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن آئے۔ میرے بھائیوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائی 30-40 سال سے بڑے حالات کی خرابی سے گزرے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا ہوا، سپر پاور رائیولریز ان کے چلائی جاتی رہیں، اور اس کے بعد دوسرا نقصان پاکستان کا ہوا کہ وہاں سے بہت سارے ریفیوجیز پاکستان میں آج بھی قیام رکھتے ہیں۔ اور میں ترکی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی شام سے بہت سارے ریفیوجیز کے لیے دل کھول کر انہوں نے ان کو پناہ دی۔ دنیا بات کرتی ہے، صرف دنیا ہیومینیٹیرین ایشوز پر ہمیں نصیحت کرتی ہے، مگر جب ریفیوجیز جاتے ہیں تو ان کو میڈیٹرین میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، ان کو پناہ نہیں ملتی۔ یہ مسلمان ہے جس نے مثال قائم کی ہے کہ ہم ریفیوجیز کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ویلکم کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، یہی
چیزیں ہیں جو قوموں کو بڑا کرتی ہیں۔ اس کے اندر جو قیمت لوگوں نے ادا کی وہ کوئی قیمت نہیں ہے، وہ جو اخلاقی طاقت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت میں کمپیریزن کرتا ہوں، جب بھی یورپ اور ویسٹ کے لوگ آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم لوگ امیگریشن ریفیوجیز کے حوالے سے دیواریں کھڑی کرتے ہو اور ہم نے انسانیت کا ثبوت دیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر امن آئے، ان کے اپنے خواہشات کی بنیاد پر، اپنی نیگوسیشنز کی بنیاد پر وہاں پر امن آئے، کیونکہ افغانستان کو بہت فائدہ ہوگا اس امن کا، ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو میں اسی کے ساتھ ساتھ مہمانان گرامی، ان الفاظ کے ساتھ ہی میں ECO کی پارلیمانی اسمبلی کی دوسری کانفرنس کا آغاز بھی کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔